अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले पेट्रोल डीज़ल डेली बेसिस पे इसका रेट चेंज होगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट में इसका रेट ऊपर जाएगा तो पाकिस्तान में भी ऊपर जाएगा। सारे पेट्रोल पंप्स पे डीज़ल भी ऊपर जाएगा और पेट्रोल भी ऊपर जाएगा। इसी तरह बिल्कुल जब नीचे रेट होगा तो उसके बाद रेट फ़ौरन नीचे जाएगा डेली बेसिस। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इस तरह हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद जनाब जो इमरान खान की बहन है नूरीन खान, उन्होंने एक बोंगी मारी है। और वो बोंगी इस तरह से मारी है कि जो हमारी पाक फ़ौज है, हमारा जो पाकिस्तान है, उन्होंने मार्का हक जो है ये मोदी के साथ मिलके नरेंद्र मोदी है इंडियन, ठीक है, उसके साथ मिलके ये ड्रामा किया। मतलब ये टोपी ड्रामा कह लें आप इसको। इस पे बात होगी। उसके बाद जनाब वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ जो है वो हर रोज़ नया मनसूबा लॉन्च करती हैं, उस पर अमल होता नज़र आ रहा है। पूरे पंजाब के अंदर डेवलपमेंट हो रही है और हम लोग जो हैं उनकी जो के तरक्याती मनसूबे हैं सोशल मीडिया पे जो उनके मुखालफिन हैं उस पर से कीड़े निकाल रहे हैं, बजाय इसके कि वो मुकाबला करें। इस पे बात होगी, ठीक है। उसके बाद जनाब हम बात करेंगे तीसरी आलमी जंग के ख़तरात बढ़ चुके हैं। कुवैत के ऊपर ईरान ने हमला किया है, वहाँ पर मैं बताऊँगा क्या क्या वहाँ पर नुकसान हुआ है। उसने पाकिस्तान से मदद मांग ली है। और जनाब उसके बाद जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं, हैरत की बात यह है कि कौम से खिताब नहीं करते, उनको हकायक नहीं बताते। पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते थे वो फ़ौरन हर इशू पे कौम को बताते थे, आगाह करते थे। अभी ये पेट्रोल का इशू चल रहा है जो, इस पे भी नहीं, किसी बात पे वो जाकर आलमी फोरम पे स्पीचेस तो करते हैं लेकिन कौम को इत्मीनान में नहीं लेते। इस पे बात होगी। सबसे पहले जनाब पेट्रोल डीज़ल जो है डेली बेसिस पे पूरी दुनिया के अंदर हर रोज़ की बिना पे रेट इंक्रीज़ होता है और डिक्रीज़ होता है, नीचे जाता है और ऊपर आता है। पाकिस्तान में इससे पहले महीने बाद जो रेट है वो चेंज होता था, फिर वो 15 दिन पे आया, फिर वो वीकली आ गया। अब उसको डेली बेसिस पे कर रहे हैं। अब इस डेली बेसिस के पे करने के कुछ इसमें बस मैं हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाहूँगा कि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करें ताकि ये जो पेट्रोल पंप मालकान हैं, जब ये रेट बढ़ता है तो फिर तो ये फ़ौरन बढ़ाया करेंगे, जब कम होगा तो इसमें ये कोताही बरतेंगे, जिससे आवाम जो हैं इतने अपडेटेड नहीं होते। हर बंदे के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, आईफोन नहीं है। बहुत सारे लोग जो बुज़ुर्ग हैं वो उनको नहीं पता होता कि फ़ौरन चेक कर लें कि आज रेट अभी क्या हुआ है। तो इसलिए उनको एक्टिव होना पड़ेगा। जो पेट्रोल पंप मालकान हैं उनको सख्त सजाएं देना पड़ेंगी। अगर रेट कम होता है, वो फ़ौरन कम नहीं करते डेली बेसिस पे, तो आवाम को उसका फ़ायदा नहीं पहुंचता, तो उस पेट्रोल पंप को सख्त जुर्माना होना चाहिए, भारी जुर्माना, और वो पेट्रोल पंप बंद भी होना चाहिए, ठीक है। ये एहतियातें ज़रूरी हैं जनाब। और जब ऊपर जाता है तो वो भी देखें कि वो ठीक ऊपर इन पर चेक एंड बैलेंस जो है, जिस तरह आपने कैमरास लगा लेते हैं ना आप डिफरेंट जगहों पे, मैं समझता हूँ जितने पेट्रोल पंप पे मेरे पास ये आइडिया है, ये बैंक्स में भी हो रहा है कि स्टेट बैंक लाइव देख रहा है अपनी बैंकिंग सिस्टम को, मनी एक्सचेंज में हो रहा है, बड़े बड़े सुपर स्टोर्स में हो रहा है, फिर ATM मशीन जो होती हैं वो लाइव होती हैं एक बैंक की ना, वो बैंक की मैनेजमेंट उसको हर वक्त हर ATM मशीन को कुछ लोग देख रहे होते हैं। इसी तरह डिफरेंट जो CCTV कैमरास हैं वो डिफरेंट सड़कों को वॉच कर रहे हैं। इसी तरह मैं हुकूमत को कहता हूँ कि कम अज़ कम ये जितने पेट्रोल पंप हैं इन पे कैमरास लगें, उनको डिप्टी कमिश्नर जो है वो वॉच करें कि लोगों को जो पेट्रोल है डीजल है किस रेट पे दिया जा रहा है, तो फ़ौरन वो मतलब उस पर सरप्राइज़ विजिट हो। जिस तरह प्राइस कंट्रोलिंग वाले हैं दूसरी चीज़ों के रेट चेक करते हैं, उनको राइट हो कि वो पेट्रोल पंप पे भी छापा मार सकें और पेट्रोल पंप का रेट जो है वो भी ठीक कर सके। पैरा फोर्स है या दूसरी जो फोर्सेस बनाई गई हैं पंजाब में, तो ये मेरा ख्याल में कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये असल प्रॉब्लम आनी है सिंध के अंदर और KPK के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ कवानीन ज़रा कमज़ोर हैं, पुलिस की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। आज़ाद कश्मीर में भी है, GP में भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इसको ज़रा स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। डेली बेसिस पे होना चाहिए, आवाम को फ़ौरन फ़ायदा होना चाहिए। फ़ौरन रेट बढ़े तो उनको उसका अफेक्ट होना चाहिए, जब कम होता है तो अच्छी बात ये। लेकिन अब हमने ये तजर्बा तो कर लिया, देखते हैं। महीने का तजर्बा पहले था, फिर 15 दिन का हुआ, फिर वीकली हो गया, अब डेली बेसिस पे। इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा, इसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा ज़रा, ठीक है। क्योंकि ये जो पेट्रोल है और डीजल है ये लिंक कर रहा है किससे जनाब, आलमी हालात के साथ। ये जो बाहर जंग लगी हुई है खलीज के अंदर, उस पर भी आता हूँ जनाब। तो उसके बाद जनाब आप इमरान खान साहब, उनकी जो
بہن ہے نورین خان، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر. ایک نامعلوم بندہ ہے جو ان کا انٹرویو لے رہا ہے. میرے خیال میں تو ان کو اتنا خاص جانتا نہیں. میرے خیال میں وہ جو سوال خود سے فیڈ کروایا جاتا ہے پھر کروایا جاتا ہے. انہوں نے کہا جی یہ جو مارکہ حقو ہے یہ مودی سے مل کے ہماری حکومت نے ہماری فوج میں ڈرامہ کیا ہے. یہ کوئی جنگ جگ نہیں ہوئی. وہ مودی چاہتا تو 2 منٹ میں ان کو فکس کر دیتا، مطلب ہمارا ستیہ ناش کر دیتا. نورین خان، آپ کے منہ میں خاک، آپ کے منہ میں آگ. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہو مودی چاہتا تو 2 منٹ میں ہماری فوج کو فکس کر دیتا، پاکستان کو فکس کر دیتا، مطلب ہمیں تباہ و برباد کر دیتا، ہمارا بیڑا غرق کر دیتا. مطلب آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے. پتہ نہیں، اچھا کہتی ہے میری اپنی سوچ ہے، مجھے کہیں سے انفارمیشن نہیں ہے. مطلب جو بونگیاں پوری زندگی عمران خان نے ماری ہیں اس کی بہنیں بھی سیم اس طرح کی بونگیاں مار رہی ہیں. جب حکومت عمران خان کر رہا تھا تو عثمان بزدار ایک بہت بڑی بونگی تھی. اس کے بعد جناب محمود خان بہت بڑی بونگی تھی. اس کے بعد وہ مختلف ملکوں کی مختلف سرحدیں آپس میں ملا دیتا تھا، یہ بونگی تھی. پھر وہ موسم جو ہیں وہ کئی موسم 12 موسم بنا دیتا تھا. ہر مہینے کا علیحدہ سے موسم ہے، پھر تو ہر منٹ کا علیحدہ ہو سکتا ہے، ہر گھنٹے کا بھی علیحدہ ہو سکتا ہے. اگر میں 12 ہر دن کا موسم علیحدہ ہے تو پھر ہر گھنٹے کا بھی علیحدہ ہو سکتا ہے. حالانکہ ہم نے بکس میں پڑھا 4 موسم، ایک سال میں 4 موسم ہوتے ہیں. آپ سب کو اس کی ڈیٹیل کا پتہ ہے. تو وہی بونگیاں نورین خان مار رہی ہے. مطلب تمہیں اس بات کا نہیں پتا کہ یہ مودی کے ساتھ ہم نے مکمکہ کیا تھا، رنگ بازی کی تھی، مار کا حق جعلی تھا. اس بات کا نہ ٹرمپ کو پتہ چلا ہے نہ یہ سعودی عرب کو پتہ چلا ہے، جنہوں نے پاکستان کو محافظ حرمین شریفین رکھا. پاکستان سعودی عرب کا محافظ ہے. ٹھیک ہے، پھر پوری دنیا کے اخبارات، پوری دنیا کے رسائل، پوری دنیا کا الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پاکستان کو مان رہا ہے. اور اس میں وہ فیلڈ مارشل پاک فوج پاکستانی ایئر فورس کو مان رہا ہے، چائنا مان رہا ہے. ٹھیک ہے، سب مان رہے ہیں جناب. انڈین میڈیا کو نہیں پتا چلا کہ یہ مودی کے ساتھ مل کے ڈرامہ کیا ہے. نورین خان کو پتا چل گیا ہے کہ یہ مودی سے مل کے ڈرامہ کیا ہے. مطلب حد ہو گئی ہے. بیوقوف، میں بیوقوفی کی اس کو کہتے ہیں بیوقوف و نامعقول. ٹھیک ہے، تباہ و برباد. ٹھیک ہے، اس طرح کے ہی لوگ ہیں. مطلب آپ ایک بیوقوف ہو، آپ خاتون ہو، میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. آپ کہتی ہو کہ یہ جو مارکہ حق ہے یہ رنگ بازی تھی، مکمکہ تھی، مودی کے ساتھ مل کے ڈرامہ کیا تھا. مودی چاہتا 2 منٹ میں ہمیں فکس کر دیتا، مطلب ہمیں تباہ کرتا، ہمیں برباد کر دیتا. انڈین فوج کے جو بڑے ان کے آرمی چیف ہیں، ان کا ایئر فورس کا ہیڈ ہے، ان کا جو نیوی کا ہیڈ ہے، جو بری فور کا ہیڈ ہے، وہ سب مان چکے ہیں کہ پاکستان کا پانسا بھاری رہا، پاکستان ان کو پھڑکایا. مارکہ حق کا جشن بھی ہم نے منایا. پاک فوج کو پوری دنیا نے مانا. مودی جو ہے اس کے ساتھ ہم اگر مل کے یہ ڈرامہ کرتے تو ٹرمپ ہماری اتنی تعریفیں کیوں کرتا، ہمارے فیلڈ مارشل کا شہباز شریف کا نام کیوں لیتا بار بار، اور ہماری جو فوجی صلاحیت ہے اس کو کیوں مانتا. اس ریجن کی ہمیں سپر طاقت دنیا نے تب مانا ہے جب ہم نے انڈیا کو مارا ہے. پورے پاکستان میں جشن منایا گیا ہے اور پاکستانی قوم بڑی خوش تھی اس پہ. لیکن نورین خان، ہمشیرہ عمران خان نیازی، بونگی مارنے سے باز نہیں آئیں. مطلب ان کو ککھ پتہ نہیں ہے. اور ان کا جو چیف منسٹر ہے، مطلب جو کے کے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نے مارا ہے. سندھ کے بھی مرتے ہیں، پنجاب کے بھی، سارے جناب بلوچستان کے لوگ بھی مار رہے ہیں. لیکن نورین خان نہیں مانتی، کہتی یہ مودی کے ساتھ، مودی چاہتا تو ہمیں 2 منٹ میں فکس کر دیتا. مطلب اتنے بیوقوف لوگ ہیں. یہ پاکستانی دشمنی میں بہت آگے تک چلے گئے ہیں. میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ آج پاکستان انڈیا کا کرکٹ میچ ٹی وی پہ لگا لیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ساتھ بٹھائیں، ساتھ باقی پارٹیز کے لوگ بھی بیٹھیں. پی ٹی آئی کے لوگ کہیں گے جی پاکستان ہار جائے. اتنے یہ ملک دشمن ہو گئے ہیں. ہماری فوج کو تانے. اور پھر یہ دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں آج کل. انہوں نے کہا ہے جی یہ فوجی جو ہیں یہ تنخواہ کے لیے. میں مولانا کی بڑی عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن ڈیو رسپیکٹ یہ دیکھیں، آپ تنخواہ تو باقی محکمے بھی لیتے ہیں لیکن جان کوئی بھی نہیں دیتا. جتنی فوجیوں کی تنخواہ ہوتی ہے سب کو پتہ ہے، بڑی مناسب سی تنخواہ لے رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ جناب وہ تنخواہ لیتے ہیں اس لیے جان دیتے ہیں، تو پھر تو میں جو تبلیغی گروپ ہے ان پہ بھی میں اعتراض کر سکتا ہوں.
بہت سارے لوگ ہیں جو مساجد میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں اور وہ تنخواہ پہ رکھے ہوئے ہیں. آپ نے آپ کے مدارس کے اندر سارے اساتذہ جو قرآن پاک پڑھاتے ہیں, اللہ کا دین پڑھاتے ہیں, وہ تنخواہ نہیں لے رہے. مؤذن تنخواہ لے رہا ہے, امام مسجد تنخواہ لے رہا ہے, پھر خطیب تنخواہ لے رہا ہے, اور تنخواہ لے کے وہ کام کرتے ہیں سارے. آپ خود اسمبلی سے تنخواہ لے رہے ہیں, آپ کا بیٹا بھی ہے, سارے ہیں, پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں, سینٹ سے آپ لیتے ہیں, مرات بھی لیتے ہیں, سارا کچھ لیتے ہیں. تو فوجیوں کی تنخواہ کی آپ کو تکلیف ہے, لیکن وہ جان ساتھ دیتے ہیں. تو آپ اگر تنخواہ کی اتنی آپ کو ایشو ہے, لیکن مولانا میرے لیے آپ بڑے قابل عزت ہیں, آپ دوست ہیں, مجھے تو اچھے لگتے ہیں, ویسے ہی اچھے لگتے ہیں, لیکن منہ سے بات نکل جاتی ہے, آپ کو اس پہ معذرت کرنی چاہیے. تو آپ دیکھیں کئی مولوی حضرات ہیں, علماء کرام جو بڑے بڑے خطیب ہیں, وہ پہلے بتاتے ہیں میں 1.5 لاکھ لوں گا, میں 2 لاکھ لوں گا, میں 2.5 لاکھ لوں گا, پھر میں آ کے اللہ کا قرآن آپ کو دین بتاؤں گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتاؤں گا, صحابہ کی عظمت بتاؤں گا, اہل بیت کا مقام بتاؤں گا. یہ سارے فرقوں کے میں کہہ رہا ہوں, میں یہ جو سنی فرقے ہیں ان کا بھی کہہ رہا ہوں, جو اہل تشیع ہیں ان کا بھی کہہ رہا ہوں, جتنے یہ سب ان کے جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں وہ پیسے لے کے تبلیغ کرتے ہیں, بچے پڑھاتے ہیں پیسے لے کے. تو پہلے وہ تو فری کرے نا, اللہ کے دین کی خدمت مفت کرے نا, پھر فوج بھی ہماری تنخواہ لینی بند کر دے گی. ٹھیک ہے, فوج تو تنخواہ لے رہی ہے بھائی, یہ بیسک نیڈ ہے نا. آپ اگر فوج میں ہو, آپ ملک کے لیے جان بھی دے رہے ہو, لیکن آپ میں بیوی بچے ہیں, انہوں نے کھانا پینا ہے یار. اس طرح مولوی صاحب ہیں, ان کے بیوی بچوں نے کھانا پینا ہے. جتنے بھی مولوی صاحب ہیں, اساتذہ ہیں, جتنے بھی مساجد کے لوگ ہیں, اس لیے میں مولانا کی اس بات سے معاف کیجیے گا, میں اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے, مولانا کو اس پہ معذرت کرنی چاہیے, ہمارے بڑے محترم ہیں. ٹھیک ہے, تو جناب اب میں آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں مریم نواز, وزیر اعلیٰ پنجاب ہر دن ایک نیا پروجیکٹ جو ہے اس کی وہ نقاب کشائی کرتی ہیں, اس کی تختی بھی لگتی ہے. اور یہ صرف تختی نہیں لگتی, پہلے ہماری صرف تختیاں لگا کرتی تھیں. میں نے دیکھا ہے کہ پہلے جو ہمارے جتنے بھی پرائم منسٹر سابقہ دوار میں گزرے ہیں, سب نہیں, کچھ بیچ میں وہ تختیاں لگاتے تھے, کام نہیں کرتے. وزیر اللہ بھی اس طرح کرتے ہیں. KPK کے اندر تو بہت تختیاں لگی ہوئی ہیں, کام کہیں نہیں ہو رہا. لیکن مریم نواز جہاں افتتاح کرتی ہے وہاں کام ہو رہی ہے. 20 منصوبے ہیں, یقین جانے 50 سے اوپر پروجیکٹس چل رہے ہیں, کام ہوتے نظر آ رہے ہیں جناب. 2 لاکھ گھر بن چکے ہیں جناب. یہ وعدہ تو عمران خان نے کیا تھا کہ ہم اتنے 50 لاکھ گھر بنائیں گے. 2 لاکھ تو اس نے بنا دی ہیں, لیکن وہ نہیں بنا سکا. لوگوں کو پیسے ملے, 15 لاکھ روپے لوگوں نے گھر بنائے ہیں. میں نے خود دیکھے بھائی. لوگوں کو سولر مل رہے ہیں, لوگوں کو ای بائکس مل رہی ہیں, قرضے مل رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے سارا. اور اس کے بعد جناب یہ جو انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن ہوا ہے, اس نے بڑا کامیاب آپریشن ہوا ہے. پھر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور اس پنجاب میں میرا خیال ہے یہ جو گجرانوالہ ہے, وہاں پر تقریباً 66 یا 70 ارب کا ایک میٹرو بس کا منصوبہ چل رہا ہے. آپ دیکھیں, پنجاب کا سب سے بڑا منصوبہ چل رہا ہے, وہ بھی چل رہا ہے ڈفرینٹ سٹیز میں. ابھی 5 شہروں میں اور الیکٹرک بسیں گرین آ گئی ہیں. وہ اور مریم نواز نے کہا میں 5000 الیکٹرک بسیں چلاؤں گی پنجاب کے اندر. 5000 چاہیے تو یہ کہ باقی صوبے ان کا مقابلہ کریں. سندھ والے کہیں جی ہم 6000 چلائیں گے, KP والے کہیں جی ہم 7 چلائیں گے, بلوچستان والے کہیں گے ہم 8 چلائیں گے. وہ کام میں مقابلہ کریں نا اس کا. آپ صرف اس پہ تنقید کرتے ہو. خاتون ہے, وہ ویڈیو بناتی ہے, وہ میک اپ کرتی ہے, وہ کپڑے بڑے اچھے پہنتی ہے, وہ بڑی بیوٹیفل ہے, خوبصورت ہے, اس پہ بڑے سانگس جو ہیں بنتے ہیں, اس کی ویڈیوز بڑے بنتے ہیں. وہ جہاں جاتی ہے, اب بھائی صاحب جہاں بھی جا رہی ہے وہ وہاں کام کر کے آ رہی ہے, پروجیکٹس دے رہی ہے. پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ پنجاب کے عوام کا پیسہ پنجاب کے عوام کے اوپر ہی لگ رہا ہے. آج سے پہلے اس طرح نہیں کبھی ہوا کہ اتنے سارے پروجیکٹس. یار آپ یہ دیکھو, معاف کیجیے گا, یہ جو ستھرا پنجاب ہے یہ بڑا اچھا منصوبہ ہے. ستھرا پنجاب پورے پنجاب کے اندر آپ دیکھیں بڑا اچھا. لاہور کی حالت آپ دیکھیں, جنوبی پنجاب میں دیکھیں, پھر رمضان نگہبان, یہ جتنے پروجیکٹس مریم نواز کر رہی ہے بڑے اچھے منصوبے ہیں سارے. تو آپ ان کا مقابلہ کریں بھائی, آپ ان پہ تنقید کریں. اگر کوئی کرپشن ہوتی ہے, کوئی کام غلط ہوتا ہے, یہ بیوٹیفیکیشن دیکھو شہروں کی ہو رہی ہے بہت ساری. دھی رانی پروگرام ہے, کئی منصوبے ہیں بھائی. مجھے تو مطلب پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر ایجوکیشن سیکٹر میں, ہیلتھ سیکٹر میں ہاسپٹلس, ابھی 3-4 ہاسپٹل بن رہے ہیں. ایک لاہور میں کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے, کہہ رہے ہیں وہ ہر پیشنٹ کا علاج کریں گے. یہ شوکت خانم کی طرح نہیں کہ جو پیشنٹ تھوڑی عمر کا ہے تو اس کو کہیں جی آپ نہیں, آپ کا علاج نہیں ہوگا, صرف بچوں کا ہوگا. تو جناب یہ کام ہو رہا ہے ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, لا اینڈ آرڈر میں. یہ دیکھیں یہ جو پرائز کنٹرولنگ چیک کی جاتی ہے, پھر یہ پیرا فورس کام کر رہی ہے, پیرا فورس زونس یہ کام کر رہی ہے. اس کے بعد پھر یہ چوری ڈکیتی کا جو خاتمہ ہوا ہے, پھر یہ رضا ڈار دیکھیں, رضا ڈار کیس میں فوراً ایکشن ہوا, اس کو پکڑا گیا ہے.
چاہے رشتہ دار ہے، جو مرضی ہے، یہ ساری اچھی باتیں ہیں. دیکھیں آپ وہ فوراً بندہ پکڑا گیا، اس کا کیس ہو رہا ہے، اس کو سزا ہو گئی، یہ اچھی باتیں ہیں سر. تو آپ کو تو تعریف کرنی چاہیے، بڑی اچھی باتیں ہیں یہ ساری. تو جناب والا یہ مریم نواز کا مقابلہ کام میں، اس کی پرفارمنس میں کریں. تنقید عورت ہونے کی وجہ سے اس پہ تنقید نہ کریں، ٹھیک ہے. تو عورت ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ نا، عورتیں جو ہیں ان پہ تنقید کی جاتی ہے. لیکن آگے جو ہماری نئی ساری بیوروکریسی آ رہی ہے، اس میں زیادہ خواتین آ رہی ہیں. آپ دیکھیں پولیس میں خواتین آ رہی ہیں، ڈپٹی کمشنر سارے خواتین آ رہی ہیں. خواتین پڑھتی اچھا ہے. تو جناب تیسری عالمی جنگ ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. ایران کے پاسداران انقلاب جو ہیں وہ سمجھنے کو تیار نہیں. انہوں نے کتنے برس لگا کے یہ مسلح گروپ جو تیار کیے ہوئے تھے پوری دنیا کے اندر، حماس، حزب اللہ، حوثی باغی، عراق میں شیعہ ملیشینز انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں. شیعہ ملیشین جتنے بھی تیار کیے ہوئے ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ ان میں حزب اللہ بھی ہے، اس میں اصائب بھی ہے، اہل الحق بھی ہے، اور اس میں جناب کتائب بھی ہیں. یہ سارے عراق کے اندر ہے یہ مسلح گروپ. اب ایران ان مسلح گروپوں کو استعمال کر رہا ہے، اور حوثی باغیوں نے سعودی عرب پہ بھی اٹیک کیا. اور آپ یہ دیکھیں ایران نے ابھی حالیہ جو ایک اٹیک کیا نا کویت کے اوپر، وہاں پر انہوں نے بجلی گھر پہ اٹیک کیا. اس کے بعد پینے کا جو صاف پانی ہے اس کے ضرب پہ، اس کے بنانے والا جو یونٹ ہوتا ہے اس پہ حملہ کیا. اور کویت کی حکومت نے عوام کو کہا ہے بجلی کم سے کم استعمال کرے. کویت کی حکومت نے پاکستان سے مدد بھی مانگ لی ہے کہ ہماری حفاظت کریں. اب ایران جو ہے امریکہ اس کو مار رہا ہے، ٹھیک ہے. امریکہ اس لیے مار رہا ہے کہ جو ان کا آپس میں MOU سائن ہوا تھا اس کی خلاف ورزی پاسداران انقلاب نے کی، جو 3 جہازوں پہ حملہ کیا. اگر وہ حملہ نہ کرتے تو وہ بحر ہرمز کھلا ہوا تھا، سب لوگ جو ہیں آرام کے ساتھ سکھی رہ رہے تھے، آہستہ سے بہتری. لیکن جو مذہبی ایلیمنٹ ہے یہ اور طرح حکومت کرتا ہے. جنہوں نے بڑا جنازہ دیکھ لیا ہے اس کے بعد انہوں نے اس کو ایک مذہب کے نام کے اوپر پھر وہ زیادہ سیاست کر رہے ہیں. ایران کے اندر جو سیاسی حکومت ہے اس کا کوئی، میں سمجھتے ہیں ان کا کوئی ہے ہی نہیں، ان کی اثرات نہیں ہے. اصل پاسداران انقلاب ہیں، خمینی ہے، مجتبیٰ خامنئی ہے. پہلے علی خامنئی تھے، اب مجتبیٰ خامنئی ہے. یہ لوگ جو ہیں جس طرح یہ کہیں گے اس طرح ہوگا. اب یہ انہوں نے امریکہ سے متھا جو لگایا ہوا ہے، امریکہ نے ان سے متھا لگایا ہوا ہے. اور جب امریکہ ان پہ اٹیک کرتا ہے، بجائے وہ امریکن جہازوں پہ حملہ کرے جو سمندر کے اندر پھر رہے ہیں ان پہ حملہ کرو. سمندر کے اندر جو امریکن جہاز ہیں ان پہ حملہ کرو. آپ اسرائیل پہ حملہ کرو. آپ امریکہ میں اپنے بندے بھیجو، وہاں جا کر ان کو کھڑکائیں، وہاں جا کر ان کو، آپ ٹرمپ کو مارو، آپ نیتن یاہو کو مارو. آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ میزائل پھینک رہے ہو سعودی عرب پہ، آپ میزائل پھینک رہے ہو جناب کویت پہ، بحرین پہ، آپ قطر پہ پھینک رہے ہو، اور وہ ملک آگے سے آپ کو جواب نہیں دے رہے. آپ کہتے ہو جی ادھر امریکن اڈے ہیں، امریکن قونصلیٹ تو پاکستان میں بھی ہے، آپ پاکستان میں حملہ کر کے دکھاؤ نا، پھر پاکستان تمہیں جواب دیں گے. کسی ملک کا اگر وہاں پر اڈا ہے یا قونصلیٹ ہے، اس اڈے کی، فرض کریں امریکہ کا جو اڈا ہے قطر کے اندر یا اس کا جو قونصلیٹ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری قطر کی حکومت کی ہے. کیونکہ وہ اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے امریکن فوج کے ساتھ یا امریکن کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہے، وہ بھی ایران کی وجہ سے ہے. وہ ایگریمنٹ جس طرح پاکستان کا سعودی عرب کی طرف سے ہے، سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کا بھی ہے، پاکستان کا بھی امریکہ کے ساتھ ہے. تو وہ جواب کے طور پہ ان پہ حملہ کر رہا ہے، ان ملکوں کے اوپر کہ وہاں پہ ان کے اڈے ہیں، اور اڈوں کے ساتھ ان ملک کے باقی جو اثاثے ہیں اس پہ بھی حملے کر رہا ہے، آئل ریفائنریوں پہ حملے کر رہا ہے. اور پھر دوسری ایک بحر ہرمز ہے، اور دوسری جو ترسیل والا ایریا ہے سمندر کا، اس کو بھی وہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دنیا پہ بحران آ جائے گا، بڑی مہنگائی آ جائے گی. اور مجھے اس بات پہ بڑا دکھ ہے کہ یہ جو جب سے جنگ شروع ہوئی ہے نا، جو ہمارا مسلمان میڈیا تھا انہوں نے بڑا غلط رول ادا کیا ہے. اور ایران کی جو غلطیاں تھیں، پاسداران انقلاب جو غلطیاں کر کے چاہتا ہے کہ امریکہ کا ادھر قبضہ ہو جائے، امریکہ بحر ہرمز پہ بھی قبضہ کر لے، امریکہ ایران پہ بھی قبضہ کر لے. یہ پاسداران انقلاب کی بیوقوفی ہے جو امریکن کو یا تو آپ ان کے برابر طاقتور بن جاؤ نا. میں ہمارے میڈیا کی بات کر رہا ہوں جی، سارے اسلامی میڈیا نے بڑا پروپیگنڈا کیا جی، ایران بڑا بہادر ہے، ایران نے بڑا کیا، مطلب کٹ کھانے کی بہادری کی ہے میرے خیال میں ایران نے. ہمارے پاکستانی میڈیا نے بھی ایران کو بڑا سر پہ اٹھایا ہوا تھا، پاسداران انقلاب نے یہ کر دیا، پاسداران انقلاب نے وہ کر دیا. مطلب اگر آپ حقائق پہ جاؤ تو کٹ کھانے
کی بہادری کی ہے انہوں نے. مار کھاتے رہے ان سے, تباہ و برباد کروا رہے ہیں اپنے ملک کو, ایران کو تباہ کرا رہے ہیں, اپنے اثاثے خراب کرا رہے ہیں بیوقوفی کی وجہ سے. آپ نے پہلے بحر ہرمز کا بھی بند کیوں نہیں کی تھی؟ یہ انٹرنیشنل ٹیریٹری ہیں, یہ جناب انٹرنیشنل جو ایریا ہیں سمندر کے, اللہ کے دیے ہوئے ہیں, ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا, کوئی ٹول نہیں ہوتا. جو سڑکیں ہوتی ہیں کسی ملک کے اندر, وہاں ٹول ٹیکس دینا پڑتا ہے, وہ سڑکوں کی مینٹیننس کے لیے ہوتا ہے, وہاں پر لائٹس لگتی ہیں, وہاں پہ سیکورٹی ہوتی ہے, اس لیے ٹول لیا جاتا ہے. یہ تو اللہ کے دیے ہوئے راستے ہیں, سمندری راستے. اگر اس طرح ان پہ ٹول لگنے شروع ہو گئے, ٹیکس لگنے شروع ہو گئے, تو امریکہ تو ہر طرف لگا دے گا. کتنا سمندر ہے اس کے پاس, چائنا لگا دے گا, رشیا لگا دے گا, پھر انڈیا لگا دے گا اتنا سارا, پھر تو یہ ریت پڑ جائے گی, پاکستان لگا دے گا اپنے ایریے سے, کسی کو گزرنے نہیں دے گا. اس لیے میں پاسداران انقلاب جو ہیں یہ جوش میں آ کے ہوش کھو گئے ہیں اور بیوقوفی کر رہے ہیں, اپنے ملک کے مسلمانوں کو مروا رہے ہیں, اپنے ملک کے اثاثے جو ہیں ان کو تباہ کروا رہے ہیں بیوقوفی کی وجہ سے. یہاں تو طاقت میں آپ ان کے برابر ہو جانا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت جلد ٹائم آ رہا ہے کہ یہ جتنی عرب ریاستیں ہیں, بما سعودی عرب, کویت, بحرین, مصر, شام, یہ سب مل کے ایران کو ماریں گے. یاد رکھیں, ایران جو فساد اور جو فتنہ پیدا کر رہا ہے, پاسداران انقلاب کی بات کر رہا ہوں. ایرانی عوام بہت اچھے ہیں, ایرانی جو سیاسی حکومت ہے وہ بھی ٹھیک ہے. جو پاسداران انقلاب جو فتنہ فساد برپا کر رہے ہیں, جو فساد برپا کر رہے ہیں, اس کی قیمت ان کو ادا کرنا پڑے گی. اور بہت جلد جتنی خلیج کے ملک ہیں جو آگے سے جواب نہیں دے رہے, سعودی عرب جواب نہیں دے رہا, قطر جواب نہیں دے رہا, یو ای جواب نہیں دے رہا, کوئی جواب نہیں دے رہا, یہ بہت جلد جواب دیں گے. امریکہ بھی ان کے ساتھ مل جائے گا, ٹھیک ہے. اور میں یہ بس کہتا ہوں کہ یار آپ بیوقوف ہو, پاسداران انقلاب آپ کی عقل گھاس کھانے گئی ہے. آپ کو امریکہ پہ حملہ کرتا ہے, آپ اسرائیل پہ حملہ کرو, آپ امریکن جہازوں پہ حملہ کرو, آپ اپنے ہی مسلمانوں کے ملکوں پہ حملہ کر رہے ہو, آپ کویت میں عوامی جو اثاثے ہیں ان پہ حملہ کر رہے ہو, آپ یو ای میں کر رہے ہو حملہ, آپ سعودی عرب میں عوامی اثاثوں پہ حملہ کر رہے ہو. جی اگر ان کا وہاں امریکن قونصلیٹ بھی ہے, ان کا اڈا بھی ہے, تو اس کی حفاظت اس ملک کی ذمہ داری ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے. ابھی تک وہ ملک جواب نہیں دے رہے تاکہ تیسری عالمی جنگ نہ لگ جائے, لیکن یہ جنگ میرا خیال ہے لگ جانی ہے, کیونکہ کویت نے پاکستان سے مدد مانگ لی ہے. اور بیشتر آپ دیکھیں یہ جو وہاں پہ چیزیں ڈرون وغیرہ یا میزائل بھیج رہا ہے وہ رستے میں تباہ کر دیتے ہیں. یو اے والے بھی کر لیتے ہیں, پتہ نہیں تو وہاں پہ اس نے پتہ نہیں 900 پھینکا تھا اور سارا انہوں نے فضا میں تباہ کر دیا تھا. اس کے بعد جناب یہ دیکھیں یہ جو کویت ہے وہ بھی تباہ کر رہے ہیں, قطر والے بھی کر رہے ہیں, پھر اردن میں بھی کر رہے ہیں. تو یہ آپ کیا پٹاخے چلا رہے ہو؟ آپ یا تو کچھ کرو نا, نقصان کرو ان کا, آپ اپنا نقصان کروا رہے ہو بہت سارا. یہ آپ نے کویت کا نقصان کیا ہے, آپ نے مسلمانوں کا, ان کو تکلیف دی ہے. تو یہ جو تباہی اور بربادی کے راستے پہ اس وقت پاسداران انقلاب جا رہے ہیں, ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو مروا رہے ہیں. اور جس طرح کی آپ حرکت کر رہے ہیں مجھے شک پڑ رہا ہے, میری ذاتی رائے ہے, اس نے یہ جو ایران ہے اس کے اوپر امریکہ کا قبضہ کروا لینا ہے. پہلے امریکہ کئی ملکوں میں گھس چکا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں, بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن اچھا. یہ میں کہنا چاہتا ہوں, بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن اچھا. یہ میں پاسداران انقلاب کو سمجھا رہا ہوں. آپ بیوقوفی کر رہے ہو اور اپنے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہو جناب. تو یہ ایران جو ہے, اب میں دعا گو ہوں کہ یہ جنگ کسی طرح سے یہ پاسداران انقلاب کو عقل آ جائے اور ٹرمپ کو بھی عقل آ جائے. اسرائیل جو شرارت کر رہا ہے, جو بیچ میں شرارت کر رہا ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ غارت کرے. اور مسلمان کے جو بھی دشمن ہیں یا ہم میں جو منافق ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ غرق کرے. میں تو یہ کہتا ہوں یہ پاسداران انقلاب کوئی عقل مند کا کام نہیں کر رہے. پاکستان سے بھی اپنے تعلقات خراب کر رہے ہیں. پاکستان کی بات کی آپ نے, لاج نہیں رکھی. پاکستان نے آپ کو سمجھا رہا ہے, پاکستان نے آپ کو اتنی ریکویسٹ کی ہے, اتنے دفعہ ہمارے وزیر داخلہ گئے ہیں, ہمارے فیلڈ مارشل گئے ہیں, پرائم منسٹر نے بھی آپ کو سمجھایا, لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ کی جو سیاسی حکومت ہے وہ تو ماننے کو تیار ہے, آپ جو مذہبی ایلیمنٹ ہو, آپ جو پاسداران انقلاب ہو, آپ جنت میں جا رہے ہو, آپ نے ایسے ہی رہنا ہے. یہ جو جس طرح ہمارے پاکستان کے طالبان ہیں, پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں, افغانستان کے طالبان ہیں, اور یہ جو افغانستان کے طالبان ہیں انہوں نے پوری دنیا پہ جا کے دہشت گردی کی ہے. سیم بالکل اس طرح سے اہل تشیعوں کے جو طالبان ہیں وہ پاسداران انقلاب ہیں, یہ بھی پوری دنیا پہ دہشت گردی کر رہے ہیں. اور کچھ ملکوں نے, برطانیہ نے ان کو کالعدم قرار دے دیا, ان کو دہشت گرد جماعت قرار دیا ہے پاسداران انقلاب کو. بہت جلد باقی خلیجی ممالک بھی اور دنیا کے باقی ملک بھی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد ملک کہہ دیں گے جناب. اور مجھے ایک بات کا بڑا افسوس ہے جناب, جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف, بڑے محنتی ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ملک کو ڈیفالٹ سے انہوں نے نکالا ہے, لیکن وہ قوم سے خطاب نہیں کرتے.
مطلب کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی ایشو آ جائے, جیسا ابھی خلیج کے حالات ہیں, ان کو آ کے سارا کچھ بتانا چاہیے تھا کہ ہم نے کیا 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 ہے, ایران کے ساتھ ہماری کیا ڈیل ہوئی ہے, ہماری کیا ناراضگی ہوئی ہے, پھر ٹرمپ کیا کر رہا ہے, سعودی عرب کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے, اگر اس پہ حملہ کرا تو ہم کیا کریں گے, ہم پاکستان کی زمین استعمال کریں گے, پھر پیٹرول جو مہنگا ہوا ہے اس پہ بھی بات نہیں کرتے وہ, تو ہم یہ ڈیلی بیسس پہ ہیں. اب پرائم منسٹر ہمارے جو ہیں وہ جدید دور کے ساتھ ڈیجیٹل نہیں ہو رہے, جس طرح مریم نواز ڈیجیٹل ہے, یہ اس سے پہلے عمران خان صاحب بڑے ڈیجیٹل تھے سوشل میڈیا کے اوپر, ہمارے پرائم منسٹر نہیں ہیں. پرائم منسٹر صاحب کو قوم سے خطاب کرنا چاہیے, ہر روز سوشل میڈیا پہ بیٹھنا چاہیے اور ڈیلی کی اپڈیٹ دینی چاہیے. جو یہ پیٹرول کے ریٹ کیوں بڑھ رہے ہیں, یہ جو خلیج کی جنگ ہے اس کے ذمہ دار یہ ہیں, یہ پاسداران انقلاب زیادہ ہیں اس کے ذمہ دار. جو آئل پرائسز, میں دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں, پاکستانیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں, جو آئل پرائسز ابھی بڑھ رہی ہیں اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار جو ہیں پاسداران انقلاب ہیں. اس کے بعد پھر یہ ٹرمپ ہے, پھر اسرائیل ہے, پھر آپ باقی ملکوں کو جو شرارتی بیچ میں ہے, جو منافقت کر رہے ہیں, وہ سارے ذمہ دار ہیں. پاکستانی حکومت کا, پاکستانی حکمرانوں کا اس میں کوئی قصور نہیں پیٹرول کی قیمت بڑھانے میں, ٹھیک ہے, آئل پرائسز ڈیزل بڑھانے میں, ڈیلی بیسس پہ لے کے پاکستان کی حکومت کا قصور نہیں. قصور کس کا ہے؟ قصور یہ ہے پاسداران انقلاب کا, ٹرمپ کا اور اسرائیل کا. لیکن وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو آپ قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے, ہر ایشو پہ اعتماد میں لینا چاہیے. ایون یہ جو رضا ڈار والا واقعہ ہے اس پہ بھی ان کو تقریر کرنی چاہیے تھی قوم سے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, جس پہ یہ پی ٹی اے والے پراپیگنڈا کرتے ہیں باہر بیٹھ کے. عمران ریاض اور ان کی جو پوری پلٹون ہے, ڈاکٹر شہباز گل جو پیڈ پرسن جتنے ہیں, یہ بکواس کرتے ہیں باہر بیٹھ کے, تو پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں, ہماری فوج کے خلاف کرتے ہیں. اس لیے شہباز شریف صاحب کو چاہیے, پرائم منسٹر کو, وہ ڈیلی بیسس پہ یہ جو خلیج کی جنگ ہے اپنے جو وہ بتائیں تاکہ ان کو اہمیت ملے گی. اسحاق ڈار صاحب بتاتے ہیں لیکن اگر وہ بتائیں گے تو ان کو بڑی اہمیت ملے گی. ناظرین, آج کی میرے ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.